पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। अपोजिशन की आपस में जो है वो ठन गई है और बड़ी जमातें जो दो हैं अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो आपस की ही अपोजिशन में उलझ के रह गई हैं। आसिफ अली जरदारी ने NA 133 में जो पीपल्स पार्टी का एक अच्छा कमबैक हुआ, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी को पंजाब में एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिला, उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया, बावजूद इसके कि उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज जवाबी वार किया है आसिफ अली जरदारी पे और उन्होंने तंबीह की है कि इस किस्म के अल्फाज नवाज शरीफ के बारे में इस्तेमाल ना किए जाएं। और वो स्टेटमेंट जो एक शहबाज शरीफ की आई है वो आपके सामने है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने दिफा किया है कि नवाज शरीफ किन हालात में गए बाहर। अब यहाँ पे आपको याद दहानी करवा दें कि आसिफ अली जरदारी ने नाम लिए बगैर कहा था कि ये लोग तो पाकिस्तान में मरना भी नहीं चाहते, इनका तो जीना मरना पाकिस्तान में है ही नहीं, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है और हम यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो रंजिशें पिछले कुछ अरसे से चलती आ रही हैं, उनमें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। और उसमें कुछ बैकग्राउंड ख़बरें ये भी हैं कि चूँकि इस वक्त अफवाहें या सरगोशियाँ ये चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के नतीजे में आइंदा मरकज़ में हुकूमत बनाने का इरादा और अज़म और प्लान रखती है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून की जो एक बड़ी सियासी हरीफ है पीपल्स पार्टी, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उभर के सामने आ रही है। यही वजह है कि PDM यानी कि जिसमें नून लीग भी शामिल है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं महंगाई के नाम को लेके अगले 3 से 4 महीने के बाद, यानी कि अगले साल मार्च में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल से ही पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। तो क्या यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी नून लीग पे बाजी ले गई है? और क्या इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं, जो ख़बरें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं ख़ासतौर पर इस्लामाबाद में कि अगली ऑप्शन या अगली जो बारी है वो आसिफ जरदारी की हो सकती है, क्या ये सब चीज़ें उसका एक पेश खैमा साबित हो रही हैं? इस पे आज बात करेंगे। नून लीग को तो खतरा नजर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना खतरा है कि पीपल्स पार्टी उन्हें आइंदा ऑप्शन के तौर पे रिप्लेस कर सकती है, ये पूछेंगे। और आज सिंध में, कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पर भी एक ट्रॉयका डेवलप हो गई है। सिंध में, कराची में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ग्रीन लाइन बस मंसूबा था नून लीग का, लेकिन उसका इनॉग्रेशन जो है वो कल कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये ट्रॉयका भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और ग्रीन लाइन मंसूबे को लेके जो मुख्तलिफ क्रेडिट्स लिए जाते रहे आज सारा दिन, और फिर हमने देखा कि नून लीग और कुछ सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान जो एक झड़प हुई, फिर नून लीग ने उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गिरा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को जो है क्रेडिट लेने का एक भूखा करार दे दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सब की सब इसी पर आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे कि आइंदा के सियासी मंजरनामे पे होने क्या जा रहा है इस 3 की तकोन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े ज़बरदस्त, बड़े काबिल एहतराम रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद हैं। PTI से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, MNA हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं कादिर खान मंदोखेल साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं अली परवेज़ मलिक साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, पहले ज़रा बात का आगाज़ आपसे कर लिया जाए। ख़बरें कुछ ऐसी आ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मुस्तकिल कि एक तो वो ना सिर्फ आइंदा इंतखाबात की तैयारी कर रही है, बल्कि अगली मरकज़ में हुकूमत बनाने की भी तैयारी कर रही है। पंजाब में टफ टाइम वो आपको दे चुके हैं, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ वो आपको आपके दिल के अंदर लाहौर की सेंट्रल सीट के अंदर वो आपको दे चुके हैं अच्छे खासे वहाँ से वोट लेके, और फिर तहरीक इंसाफ के साथ साथ नून लीग को भी आड़े हाथों ले लिया पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर। अली परवेज़ मलिक साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. اب آپ نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی اپنی تیاری کر رہی ہے اگلے انتخابات کے لیے, اور دوسری یہ کہ لاہور کے اندر انہوں نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. تو چلیں پہلے آپ کے پہلے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں. وہ تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رکھے. تو یہاں پہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی صفوں کو منظم کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنا موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, موبلائز کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, بشرطے یہ کہ وہ جو آئین کی جو پاسداری ہے اس کے تحت, جو الیکشن قوانین ہیں اس کے تحت اس معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے آگے لے کے چلیں. تو میرا کوئی گلہ نہیں بنتا. ان کے لیے میدان بھی موجود ہے, ان کے پاس اپنے گھوڑے بھی موجود ہیں, وہ بالکل اس کے لیے تیاری کریں, میرا کوئی گلہ نہیں ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ لاہور کے اندر انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے, تو غریدہ ماشاءاللہ آپ اتنی انفارمڈ جرنلسٹ ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا. میں اگر آپ لاہور میں وہ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو NA 133 کے ہونے جا رہا ہے, جو اندر ہوا ہے, تو اس کے اندر کیا جو وہاں سے خبریں نکلی ہیں آپ نے ان کو فالو نہیں کیا؟ میں بغیر کسی تلخی کے اندر جائے ہوئے, میں بغیر کسی ایک انسٹنس کی بات کیے ہوئے, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کسی بھی جمہوری نظام کا نا بنیاد کن چیزوں پہ ہوتی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لیں. پہلی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ووٹروں کو آزادانہ ماحول کے اندر بغیر کسی لالچ کے وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا حق دیا جائے. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ پولنگ کے دن جو آپ کا الیکشن کا عملہ ہوتا ہے وہ بغیر کسی پریشر کے, بالکل بغیر کسی بائس کے, ایک فیئر طریقے کے ساتھ پروسیس کنڈکٹ کرے, تو ہمیں اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ وہ دو بیسک بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں کسی بھی جمہوری سسٹم کے. ڈسکا کا جب معاملہ ہوا, اس کی جو رپورٹ آئی تو آپ نے دیکھا کہ پریزائڈنگ افسر بھی ٹائم کے اوپر پہنچ گئے, آپ نے دیکھا دھند بھی کوئی نہیں آئی, اور الیکشن کمیشن نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس معاملے کو اٹینڈ کر لیا. اب جو دوسری وہاں سے ہمیں غلاظت کی جو کہانیاں اس ضمنی الیکشن سے ملی ہیں, اور وہ ہمیں کدھر کو لے کے جاتی ہیں, اور وہ کہاں سے کس پارٹی کی طرف اشارہ کرتی ہیں, میں بغیر کچھ کہے میں آپ سے گزارش کروں گا وہ ساری شہادتیں الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں, ان سب کا فورینزک اس وقت ہو رہا ہے. وہ سارے کا سارا ریکارڈ FIA نے اپنے تحلیل میں لے لیا ہوا ہے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کائنڈلی آپ کے فورم کے اوپر بیٹھ کے میں صرف ایک اپیل کروں گا الیکشن کمیشن کو کہ اس پورے پروسیس کو منطقی انجام کے اوپر لے کے جائیں, تاکہ جن لوگوں نے وہاں پہ ووٹ خریدنے اور بیچنے کا یہ مکروہ دھندا کیا ہے ان کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے آگے ایکسپوز ہونا چاہیے, اور پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کتنے جمہوریت کے دعوے دار ہیں, ان کے اصلی کریڈینشلز کیا ہیں, اور وہ معاملات کیا ہیں. تو میں یعنی کہ کرنا چاہوں گا. اور جب یہ سٹوری یعنی کہ علی پرویز ملک صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ, سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ڈرٹی گیمز پلے کر کے اگلی باری لینے کی کوشش کر رہی ہے, آپ کا یہ الزام ہے؟ نہیں, مجھے ڈرٹی گیمز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی وہ اگر ضابطے کے تحت, آئین کے تحت اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں بالکل بنائیں. ڈرٹی گیم اگر وہ کسی حلقے کے اندر بھی کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے اور ان کو روکیں گے, اور ان کو پتہ چل جائے گا, اور 2-4 مہینے کے اندر یہ میں آپ سے کہہ کے آپ کے شو میں جا رہا ہوں, آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کیا معاملہ ہوا. اور جو حلقے کے اندر آپ کو ایک دن میں بلکہ دعوت دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیں, میرے بغیر ساتھ ہوئے آپ جا کے حلقے کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ پوچھیں میاں طارق کون ہے, وہاں جا کے پوچھیں فیصل میر کون ہے, وہاں پہ جا کے پوچھیں کہ FIA نے کہاں پہ چھاپے مارے ہیں, وہاں پہ پوچھیں کہ اسلم گھڑا کون ہے جس کو الیکشن کمیشن نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا. ساری چیزوں کی تحقیق کریں, اور اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ 5,000 سے 30,000 کا سفر کیا ہے. میں تو اتنی گزارش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے قادر خان مندوخیل صاحب, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ڈائریکٹ الزام لگ رہا ہے, صرف ایک حلقے کے حوالے سے نہیں بلکہ اگلی باری جو آپ لوگ لینا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی, اور دبی دبی خبریں تو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہیں کہ اگلی آپشن شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ٹیکٹکس آپ پھر کس طرح کے یوز کر رہے ہیں, وہ نون لیگ آپ پہ الزامات لگا رہی ہے. پلس آصف زرداری نے جو نام لیے بغیر تنقید کی, شہباز شریف صاحب نے جوابی وار کر دیا آج. قادر خان مندوخیل صاحب. غریدہ جی, سب سے پہلے تو میں علی پرویز ملک صاحب کو لاہور کی ان کی والدہ کی سیٹ جو ان کے والد صاحب کی تھی اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ آپ کے سامنے الیکشن کمیشن سے بھی ایک گزارش اور ایک شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے سامنے ایک الیکشن کی دھاندلی کے ویڈیو آ گئی اور پیسے لیتے ہوئے, قرآن پہ حلف لیتے ہوئے, اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی افریقہ میں نہیں رہتے تھے, لاہور میں رہتے ہیں, تمام ہماری انٹیلیجنس دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے, تو اس کا پتہ جو ہے نا الیکشن سے پہلے لگانا چاہیے. چلو اگر اس میں کوئی دیر ہے, تاخیر ہے,
تو رزلٹ کم سے کم ان کو ہولڈ کرنا چاہیے اناؤنس کرنے سے پہلے، کیونکہ ایک بڑی سنگین ویڈیو آ گئی ہے، اور اب وہ علی پرویز ملک صاحب کا اعتراض بھلے ہمارے اوپر ہو گئے، میں تو آپ کی توسط سے الیکشن کمیشن سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل اس کی فورینزک ہونا چاہیے، اور یہی علی پرویز ملک صاحب کا بھی مطالبہ ہے، اس کی فورینزک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ویڈیو کے جو گیم ہے پاکستان میں، یہ بڑی ڈرٹی پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے۔ اگر اسی ویڈیو کا ثاقب نثار کی آڈیو کی ہونا چاہیے، جسٹس جاوید ملک کی جو نیب چیئرمین ہے اس کی ویڈیو کی فورینزک ہونا چاہیے، جسٹس ملک قیوم کی آڈیو کی فورینزک ہونا چاہیے، اور یہ اور جسٹس شوکت بالکل ٹھیک بات ہے صدیقی کا، اور پھر وہ ویڈیو جو آئی تھی ارشد ملک کا، ان سب کا ایک فورینزک ہونا چاہیے۔ پاکستان میں یہ جو گندی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور یہ جو بلیک میلنگ والی سیاست شروع ہو گئی ہے، اور اسپیشلی سپریم کورٹ اداروں کے خلاف، تو اس کا کلا کما اس وقت ہوگا جب ایک پورا ایک ریزلٹ جامع اس کا ایک اناؤنسمنٹ ہو جائے، تاکہ جو بھی اس کھیل میں انوالو ہے، چاہے وہ کسی بھی جامعہ سے ہو، تو ان کے خلاف اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا۔ اس سے آگے اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس کی بھی ایک مثال ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 6 مہینے پہلے ایگزیکٹ جہاں میں بیٹھا ہوں NA249 بلدیہ ٹاؤن کراچی میں، یہاں الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 21%۔ رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمی تھی، کرونا تھا، اس کے باوجود ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 21% آ گیا، اور بہت ساری جماعتوں نے اعتراض کیا ہے کہ 21% بلا کون سا ٹرن آؤٹ ہے۔ لاہور کا الیکشن آپ کے سامنے ہے کہ 18 سم تھنگ جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کا اشارہ ہے، یقیناً 2018 کے الیکشن میں ان لوگوں نے 9,000 ووٹ لیے ہے، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ملے 5,500، اور پھر اگر علی پرویز ملک صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ 5,500 سے 32,000 تک کیسا پہنچے، تو ایسے پہنچے جیسا میرے الیکشن میں پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آ گئی، پورے پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں دوسرے نمبر پہ آ گئی، اور پی ٹی آئی 6 نمبر پہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ پیپلز پارٹی کا پرفارمنس کا، پیپلز پارٹی کا جو ہم نعرہ لگاتا ہے اگلی باری پھر زرداری، تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، عوام کا ایک فلو ہے کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے لاہور، ان کی گڑھ تک۔ ابھی جنوبی پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا ہے، جب جنوبی پنجاب میں الیکشن ہوگا تب آپ رزلٹ دیکھیں گے، زیادہ جو ہے نا وہ حیران کن ہوگی نون لیگ کے ساتھیوں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اگر گروتھ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو اگر عوام ووٹ دے رہی ہے، میرے سیٹ 33 سال بعد ووٹ ملی ہے، 33 سال بعد یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو ملی ہے کراچی میں، جہاں ایم کیو ایم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے یہاں پہ، اور آج وہ کہاں ہے، لوگ 4 5 نمبر پہ ایم کیو ایم چلی گئی۔ ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی گروتھ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی جو ریٹنگ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ سندھ کے بعد اگلے الیکشن میں وفاق بھی ہمارے ہوگی، تو اس میں تو کسی کو پریشانی ہونا چاہیے بھائی۔ سر سندھ میں کام تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے، گرین لائن ٹرانسپورٹ آپ لوگ وہاں پہ چلا نہیں سکے پچھلے 30-40 سالوں کے اندر، وہ پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے، اس سے پہلے منصوبہ نون لیگ کا تھا۔ تو اسی پہ صداقت عباسی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ سننے پر صداقت عباسی سے جواب دے دیں۔ کراچی میں یہ شام سے میں دیکھ رہا ہوں مختلف چینل پہ یہی بات کرو، کراچی میں ہے 60 ڈسٹرکٹ، اور یہ گرین لائن ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایک روڈ ہے۔ ہاں، تو آپ مجھے بتاؤ کہ 60 ڈسٹرکٹ میں سے ایک ڈسٹرکٹ کا روڈ ہے، تو کون سا کراچی کا منصوبہ؟ اور یہ منصوبہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ 85%۔ تو سر ان 60 ڈسٹرکٹس میں آپ لوگ چلا لیتے نا، آپ لوگ بسیں چلا لیتے، آپ کے پاس 30-40 سال سے حکومت ہے سندھ کے اندر، آپ لوگ چلا لیتے۔ یہ 90%، 85% مسلم لیگ نون کے دور میں مکمل ہوا، اور 10-15% پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں پورا کیے۔ تو میں کہتا ہوں پچھلی حکومت نے ادھورا چھوڑا، اگلی حکومت نے 15%۔ تو سر فیڈرل گورنمنٹس کروا رہی ہیں نا، دوسری جماعتوں کی فیڈرل گورنمنٹس کروا رہی ہیں، سر آپ کی تو فیڈرل گورنمنٹ تھی پھر بھی نہیں چل سکی ٹرانسپورٹ۔ چلیں کافی دیر سے سر صداقت صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، مجھے ان کے پاس ذرا جانے دیجیے، پھر آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں۔ صداقت صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے دعوے آپ نے سن لیے، لیکن ان کے دعوے صرف خالی زبانی ہوا میں نہیں ہیں، وہ گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ NA249 کی کراچی کی بات کر دی، وہاں پر ووٹ پڑے، آپ لوگ چلے گئے 6 نمبر پہ۔ NA133 بڑا سرپرائز دیا ہے، اور اب تو زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ مرکز میں بھی وہی حکومت بنائیں گے۔ تو جتنے مرضی آپ لوگ منصوبے لگا لیں سندھ سمیت پورے پاکستان میں، لیکن پیپلز پارٹی آپ کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ وڈ یو ایگری؟ جی غریدہ بہت شکریہ، آپ نے NA249 کی بات کی، آپ نے یہ آخر میں لاہور والے حلقے کی 133 کی بات کی،
درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہیں جان بوجھ کے یا غلطی سے آپ کو وہ وکٹری گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی درمیان میں کہیں دھندلا گئی. چلے کوئی بات نہیں, ہر پارٹی کا خوش ہونے کا ٹائم ہے. مجھے کم از کم خوشی ہے کہ یہ الیکشن نون لیگ جیت گئی ہے. الیکشن تو پاک ہو گیا نا, کیونکہ جب نون لیگ جیتی ہے وہ الیکشن پاک ہوتا ہے, جب نون لیگ ہارتی ہے وہ الیکشن ناپاک ہوتا ہے. جس ادارے سے نون لیگ کو ضمانت ملے اور آؤٹ آف مطلب نو پریسیڈنٹ ضمانت ملے, وہ ادارے پاک ہے. جن سے ان کو چوری پہ, کرپشن پہ, منی لانڈرنگ پہ, جھوٹ بولنے پہ جہاں سے سزا ہوئی, ان کو کئیوں کو انہوں نے پتھراؤ کیا, کئیوں کو مجھے کیوں نکالا کی تحریک کی, کئیوں کو جوڑ کے آڈیو بنائی, کئیوں کو ویڈیو سے ڈراتے ہیں. آج تو کیپٹن صفدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہمارے پاس تو وہ ویڈیو ہے جو دیکھنے کے بعد سب کو ہر کے گلاب سے نہانا پڑے گا. پتہ نہیں وہ اللہ خیر کرے کیا ویڈیوز ہوگی. تو یہ ان کا یہ ہے, مجھے خوشی ہے. چلے علی پرویز صاحب کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں, اچھے انسان ہیں اور ان کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی, ان کی سیٹ تھی, ان کو مبارک ہو. لیکن کم از کم مسلم لیگ نون کو مبارک ہو کہ کوئی الیکشن پوتر تو ہوا, ورنہ جہاں آپ ہارتے ہیں آپ شور شرابہ کرتے ہیں. دوسری جو آپ نے کراچی والی بات کی, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ منصوبہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ضلع یا 2 ضلعوں میں 3 سالوں میں وہ چلی گئی ہے. تو یعنی کہ صداقت صاحب یعنی کہ آپ مان رہے ہیں جو نون لیگ کہہ رہی تھی آج کے ہمارے منصوبوں پہ پاکستان تحریک انصاف تختی لگاتی ہے, تو آپ مان گئے؟ اس پر میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں مندو خیل صاحب کو 2 ہاتھ کر لوں کہ ان کا یہ ہے, ان کو یہ منصوبہ برا لگا ہے کہ جو ایک ضلع میں جاتا ہے, وہ میرے بھائی آپ کو 13 سال ہو گئے کسی ایک تحصیل میں ہی کچھ کر دیتے, گاڑیاں آپ کی چلتی نہیں, ایمبولنس آپ کے پاس ہے نہیں, 002 ہے نہیں, کچرا آپ سے اٹھتا نہیں, پینے کا پانی نہیں, سڑکیں نہیں, آپ کو کون سا امداد ہے. ہم نے 3 سال میں اس کو مکمل کر لیا. اب رہی بات کہ میں نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ نون کا کنٹریبیوشن تھا, لیکن یہ بہت چھوٹی بات تھی, بہت چھوٹی بات تھی. حکومت چلی گئی, پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ جو سڑک انہوں نے کو تھوڑی بہت بنائی تھی اس کو مرمت بنایا بھی, بسیں منگوائی بھی, آج چلائیں, اور یہ چھچورے وہاں چلے گئے افتتاح کرنے کے لیے. کیونکہ اگر تو آج آپ جب ہم کہتے ہیں کہ قرضے آپ نے چڑھائے, وہ تو آپ ہمارے پہ ڈالتے ہیں. یعنی یہ کوئی اس سے پہلے کبھی ہوا ہے کہ 3 سال ہو گیا آپ کی حکومت ختم ہوئے اور آپ وہاں جا کے چھچورا پن کر رہے ہیں کہ یہ آپ افتتاح کرنے چلے گئے؟ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے جو اچھا کیا وہ کیا, ان کے ساتھ ختم ہو گیا. جو برا کیا آج ہم بھگت رہے ہیں. یا پھر کہیں نا, نواز شریف صاحب سے کہیں اپنے پیسوں سے جو یہ قرضے چڑھا کے تھے, جو بہت ان کے پاس مال و دولت ہے, کچھ جائز ہوگا کچھ ناجائز ہوگا, وہ سارا دے نا, قرضے بھی واپس کریں اپنے دور کے. آج کس منہ سے یہ اس معاہدے اس پروجیکٹ کو اون کرنے چلے گئے؟ بہرحال یہ کی چھوٹی بات ہے. جو انہوں نے درمیان میں وہ منصوبہ دیا تھا اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں, لیکن اس منصوبے کو آج پی ٹی آئی کی حکومت نے بسیں چائنا سے منگوائیں, آپ کے سامنے بسیں آئیں, وہ چلی, اور ہم بسیں چلیں گے اور پیپلز پارٹی کو انشاءاللہ یہی بسوں میں لوگ بیٹھ کے ان کا صفایا کریں. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا سر. آپ کی بی آر ٹی پشاور میں جو جس طرح سے چلی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے, اور وہاں بلدیاتی انتخابات کی فکر کر لیں. پاکستان تحریک انصاف کا کے پی میں سے صفایا نہ ہو جائے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, ان پر بھی بات کریں گے. لوکل گورنمنٹ الیکشن پر بھی صداقت عباس صاحب موجود ہیں, علی پرویز ملک صاحب اور قادر خان مندوخیل صاحب. ول کم بیک آفٹر دا شارٹ بریک اور مزید سوالات کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب, قادر خان مندوخیل صاحب اور علی پرویز ملک صاحب. علی پرویز صاحب, صداقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو اتنی چھوٹی حرکت, اور انہوں نے کہا کہ جی چھچورے کا لفظ یوز کیا, کہ اتنی چھچوری حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پاکستان تحریک انصاف جا کے وہاں پہ گرین لائن بسوں کا انوگریٹ کر ہی رہی ہے, تو آپ لوگوں کو جا کے وہاں پہ انوگریٹ کرنے کی اور درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی جلدی نہیں غریدہ, پہلے میں ذرا بھائی مندوخیل صاحب کی باتوں کا جواب دے دوں.
انہوں نے کہا کہ جی وہ ویڈیو جس کے اندر پیسے بانٹے جا رہے تھے اور ایک بندہ زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے ایک پروفیشنل کیمرے سے ویڈیو بنا رہا تھا اور پیچھے پردوں کے اوپر فلیکسیں لگی ہوئی تھیں جو آپ سڑک سے اٹھا کے آپ نے لگا لی وہاں پہ, اس کا فورینزک ہونا چاہیے. بالکل میں آپ کے شو میں ڈی جی ایف آئی اے سے اپیل کرتا ہوں کہ سائبر کرائم کی ڈیوٹی لگائے اور اس کا فورینزک کروائے, اور اس کے بعد وہاں پہ جن لوگوں کو اس مکروہ دھندے کے اندر انوالو تھے ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے, ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ ملنی چاہیے. میں 100% اگری کرتا ہوں. پر غریدہ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ بھی تو بتا دیجئے گا کہ جس پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے اس کے 90,000 ووٹ ہیں, وہ ووٹ پرچیز کر کے کرنا کیا ہے, اور جو 5,550 جس نے ووٹ حاصل کیا تھا وہ بالکل صاف اور ستھرا یہاں پہ سیاست کر رہا تھا. تو ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اس کے پیچھے کس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ بھی سوچ لیجئے گا. ان ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ جس انسان نے وہاں پہ ووٹروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے, جس نے ووٹروں کی تذلیل کی ہے, جس نے وہاں پہ مقدس کتابوں کی بے حرمتی کی ہے, اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو اور وہ اس ملک کے اندر, اس دنیا کے اندر ان کی مثال بنے. میں آپ کے سامنے یہ کہہ کے جا رہا ہوں. اور یہاں پہ آ کے بتایا کہ جی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 19% تھا, 20% تھا, اور کس طرح سے وہ کتنا کم ووٹ ہو گیا اور ان کا ووٹ ڈراپ ہو گیا. تو غریدہ مجھے بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ان کی اپنی جو ضمنی الیکشن تھا اس کے اندر کیا معاملات تھا. اور میں آپ کو یہ لیکن ضمنی الیکشن کی بالکل ڈائنامکس ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اپنے کراچی کی بھی بتا دی نا, پھر ڈسکا کا بھی آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں. لیٹ می کمپلیٹ غریدہ, لیٹ می کمپلیٹ. میں آپ کو آ رہا ہوں نا جی. بات یہ ہے کہ 19% ٹرن آؤٹ تو تھا, بالکل کم تھا کیونکہ یک طرفہ مقابلہ تھا. پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر ایک ریئلٹی ہے, باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے 1,000-2,000 ووٹوں کی پارٹی ہے, بلکہ خوشاب سر یہی تو خبریں شروع ہو گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک نئی ریئلٹی بن کے شروع ہو رہی ہے. غریدہ میں بات کر لوں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا شیئر آف دا ووٹ کاسٹ آپ وہ دیکھ لیجئے گا بڑا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈ بڑی ہے. دوسری سائڈ پہ یہ چوچوں کا مربع تھا جس کے اندر شیلہ رضا صاحبہ کی کلپ میری ویڈیو کی وہ میری فیس بک پہ پڑی ہے, میری ٹویٹر پہ پڑی ہے, جا کے دیکھ لیں کہ کون کون سے لوگ ان کو اتحاد بنا کے سپورٹ کر رہے تھے, اور اس کے بعد کس قسم کی غلاظت اس حلقے کے اندر وہاں پہ انہوں نے کھینچ کے اندر انوالو کی تھی. اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے کیا کارنامے ہیں لاہور کے اندر, جو یہاں پہ بچہ جس کے اوپر بات کر رہا ہے. اگر آپ میری بات نہیں مانتی الیکشن کمیشن کا انتظار کر لیں, کسی بات کو سمجھنے کی تو کوشش کریں نا. اگر ہم نے صرف اور صرف اس قسم کی شوبدہ آبادی کے اندر پھنسنا ہے تو اس کا تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا نا. اور اب جو آپ بات میرے سے کیا پوچھ رہی تھی, آپ مجھے بتائیں اب آپ کیا پوچھنا. گرین لائن بسوں کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا حلقہ ہے, آپ نے نیا جیتا ہے, آپ کافی وہاں پہ پرجوش ہے, بالکل ہونا بھی چاہیے, لیکن جو گرین لائن بسوں کا افتتاح نہیں ہونا چاہیے, آپ کا حلقہ ہے, آپ نے جیتا ہے, بالکل ٹھیک. نہیں بالکل نہیں. میرے خیال سے جو روایات اس حلقے کے ضمنی الیکشن کے اندر طے کی گئی ہیں نا, اس کے بعد کوئی شریف آدمی یا کوئی سیاسی پارٹی جو ہے نا آئندہ کبھی الیکشن نہیں لڑے گی. یہاں پہ صرف مافیا جو جن کے پاس لوٹ کا پیسہ ہوگا وہ آ کے الیکشن لڑا کریں گے. اور یہ میں جیتنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو چاہے جیت گیا ہوں گا پر اس ملک کے اندر سیاست ہار گئی ہے, اور اسی لیے میں نے لیکن مسلم لیگ نون کے لیے علی پرویز صاحب ایک نیا تھریڈ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں سٹارٹ تو ہو گئی ہے. آپ لوگ سمجھے تھے کہ آپ کا 1-on-1 ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن خاص طور پہ غریدہ میں آپ کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ جانے دیں. اگر نہیں ہے تو کامران خان صاحب کی جو انالیسز ہے میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. خدا کا خوف کریں, آپ کو اگلا 6 مہینے سال کے بعد اگلا بڑا الیکشن آ جائے گا, آپ دیکھ لیجئے گا ان کی ضمانت اگر دوبارہ ضبط نہ ہوئی تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا جو یہ معاملہ قادر خان صاحب ان باتوں کو چھوڑیں, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں. قادر خان صاحب کا پانی صاف ہو جائے گا. قادر خان صاحب مسلم لیگ نون میرے حلقے سے شہباز شریف آ چکے ہیں, اور آج 6 مہینے پہلے پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کو پیپلز پارٹی ہرا چکی ہے, اور پھر پنجاب میں آپ کے سامنے ہے لاہور کا. اب یہ بیچارہ اس کی تو اپنی جو کیا کہے کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی جو اندر کی وہ ہے وہ باہر آ رہی ہے. سوال یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کیوں ہونے دی اس ویڈیو کے باوجود, الیکشن کمیشن نے اس ویڈیو تک اس کو رزلٹ کیوں نہیں روکا. میرے تو الیکشن کمیشن سے سوال ہے, ویڈیو جب سامنے آ گئی ہے کھلا پیسے مسلم لیگ نون بانٹ رہی تھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, وہ بندے کہاں رہتے ہیں؟
वो कोई आसमानी मखलूक सर है? 90,000 वोट वाले को वोट खरीदने की जरूरत क्या है? जिस हल्के में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकल ग्राउंड पे अपना बंदा बिठा लिया कि उनको पता है कि हम नहीं जीत सकते, वहां पे 90,000 वाला वोट खरीद के क्या करेगा? तौबा। अच्छा, जरूरत नहीं थी तो 90,000 से 45,000 कैसे आ गए? तो ये पता था उनको? ये तो इनकी तो शिकस्त ही आपके सामने। चलो वो वोट जिसने चोरी किए, जिसने खरीदी, इसने खरीदे, मैंने खरीदे, ये 90,000 से 45,000 तो आ गए ना, ये तो मानो आप। कैसे आ गए? यहाँ तो शिकस्त उसको नजर नहीं आ रही। ये वो सीट है जो कि कमदर्दी का वोट इनका मिला है इनके वालिद साहब मोहतरम का। और दूसरी बात ये है कि पूरे पंजाब में 50% से ज्यादा हो गया है। 35 साल में क्लर्क से लेके आईजी तक सारे इनके दौर के भर्ती के लोग हैं। तो आपको तो सारी चीजें आएंगे इतना, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कैसे उभर के आएगी? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अच्छा, जो वक्त पंजाब में ताकत थी वही बिलावल की शक्ल में नजर आया आवाम को। लेकिन जरा अली परवेज मलिक साहब आप इंतजार करें, आपने वोट तो ले लिए मगर आपके वोट कम क्यों हो गए? आपके रिजल्ट जो ना रेशो 18% क्यों आ गया? मैं जवाब जबकि आप एतराफ कर रहे थे कि ठीक है, 21% ठीक है, ठीक। कादिर खान साहब आपका पॉइंट आ गया। सदाकत साहब आपका टाइम है, लेकिन अली परवेज साहब एक छोटा सा कुछ कहना चाह रहे हैं, इजाजत हो तो? जी अली परवेज मलिक साहब। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी बंदे को बेसिक मैथ्स ना आती हो कि टर्नआउट जब कम होता है तो पार्टी का वोट भी कम होता है। और मैंने आपको बताया हमारा शेयर ऑफ द टोटल वोट्स जो कास्ट हुए हैं वो बड़ा है, हमारी लीड बड़ी है इस चूचू के मुरब्बे के ऊपर। और मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ताला की लानत हो उन सब के ऊपर जिन्होंने गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं आपको कह रहा हूं अल्लाह ताला की लानत हो जिन्होंने मुकद्दस किताबों के ऊपर बेहुरमती की है। उसके बाद ये उठा के कहीं और बात को चले जाए कि भुट्टो जिंदा है कि भुट्टो मर गया है। वो तो माशाल्लाह राजा परवेज अशरफ को जब बिलावल बुला के पूछेगा ना तुमने मेरी आला इकदार की सियासत को क्यों लाहौर में दफन कर दिया है, जो सारी की सारी वीडियोस यहाँ पे मार्केट में गश्त कर रही हैं, इवेंट्स की तरतीब का तो पता नहीं है, पता नहीं कौन सी कहानी है और कौन से भाषण दे रहे हैं यहाँ पे आके। इनको कहें जाके देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो वीडियोज दी थी ना वो जुमे को रिलीज हुई थी, हफ्ते को इलेक्शन कमीशन के अंदर कंप्लेंट जमा हुई है, सर इतवार का असलम गिल को नोटिस हुआ है और बीच में हफ्ते और इतवार की रात को इन्होंने ये मनगढ़ंत वीडियो बनाई है। इस बंदे को ना कोई समझ है, ना कोई अक्ल है, ना कोई मैथ आती है, ना कोई मत है, पता नहीं भुट्टो जिंदा है भुट्टो मर गया है। और उसके बाद आपने इनके जो हवास इनके चेयरमैन की गुफ्तगू नहीं सुनी, चेयरमैन की गुफ्तगू नहीं सुनी कि 50,000 वोट की 50,000 वोट की मैंने तैयारी करके रखी है। कहाँ से तैयारी करके रखी है बताएं तो सही ना आपसे क्या है? 550 पार्टी जमानत जब्त और बातें आगे इनकी सुन रही है। अली साहब एक मिनट, भुट्टो मर गया है माशाल्लाह, बात आगे करनी नहीं, कुछ समझानी है नहीं इन्होंने बात। अली साहब एक मिनट, कादिर खान कुछ कहना चाह रहे हैं। कादिर खान साहब क्विकली, फिर मैं सदाकत साहब की तरफ कहता हूं भुट्टो जिंदा है, शहीद जिंदा होते हैं, भगोड़े मरते हैं। ये बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, बड़ी सख्त बात कर रहे हैं कादिर खान मंदोखिल साहब। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, माहौल को जरा ठंडा करते हैं, काफी यहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई है। सदाकत साहब बड़ी देर से खामोश हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में तो उलझ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ्रंट्स महाज मजीद खुल गए हैं। किस किस से लड़ेगी? अकेली पीडीएम से लड़ेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी? क्योंकि अब वो कल से महंगाई के खिलाफ तहरीक की सोलो फ्लाइट ले रही है। इस पे सदाकत साहब सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान मंदोखिल साहब, अली परवेज मलिक साहब और सदाकत अली अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, बज़ाहिर तो गवर्नमेंट बड़ी पुरसुकून नजर आती है, वज़ीर आज़म तरक्याती दौरे कर रहे हैं, तरक्याती स्कीमों का ऐलान कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो कि करप्शन के बारे में बड़ी चार्जशीट है उसको आप लोगों ने अपनी गवर्नमेंट के बारे में बना दिया है कि जी हमें क्लीन चिट मिल गई है, हमारे ऊपर अवाम ने एतमाद का इजहार कर दिया है। लेकिन पीडीएम ने चले आपके खिलाफ निकल रहा है 3 महीने बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल से निकल रही है आपके खिलाफ। अच्छा गरीदा, मैंने अपना टाइम इन दोनों भाइयों को इसलिए दिया, मैं चाहता कि देखने वाले आपके नाज़रीन देख लें कि यही है वो मसला जिससे हम लड़ रहे थे और यही वो मसला के लोग इनसे हटके हमारी तरफ आए। ये दोनों पार्टियों की वीडियोस आई हैं, दोनों को पैसे देने की बात आई है, ये अब आई है। आपको पता है इलेक्शन, जो सेनेट इलेक्शन था, यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे पैसे देते पकड़े गए और सबके सामने है, और वो सारी बातें हैं। और यही वजह है हम चाहते हैं इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा और ठीक करेंगे इंशाल्लाह। रही बात कि महंगाई है नवंबर में, दिसंबर में, और मुस्लिम लीग नून जाके महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करेगी 4 महीने बाद, जब महंगाई इंशाल्लाह खत्म हो चुकी होगी। तो यहाँ से आप ये दे स्टैंड एक्सपोज कि इनका कोई इशू नहीं है आवाम के साथ, ये सिर्फ रेलेवेंट रहना चाह रहे हैं
کہ موسم بہار کا آئے گا, لوگ گڈیاں لٹنے آئیں گے, باہر نکلیں گے, اور 23 مارچ کو چونکہ لوگ موٹر سائیکل لے کے نکلے ہوتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں لاہور کی سڑکوں پہ, تو یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے یہ ہمارا جلوس ہے. اور ان کے پاس یہ نہیں سوچیں اگر مہنگائی سے کوئی دلچسپی ہوتی تو کوئی 2 ہفتے, کوئی 3 ہفتے, کوئی 4 ہفتے, 5 ہفتے, یا 4 مہینے کا کوئی ٹائم دیتا ہے. 4 مہینے بعد آپ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کریں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے. یہ جو ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے نا غریدہ, یہ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ماحول میں رونق ہی نہیں تھی, پی ٹی آئی نہیں تھی, اور پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو وہی مسلم لیگ نون کے جو ان کے پکے ووٹر ہیں وہ نکلے, انہوں نے تو ووٹ سر دے دیا. پی ٹی آئی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ آپ کے ووٹ ہی نہیں تھے, آپ کے ووٹر ہی نہیں تھے اس حلقے میں, اسی لیے پی ٹی آئی نہیں تھی. پھر وہاں سے ورنہ آپ کا امیدوار کوئی نہ کوئی تو ہوتا. چلیں میں غریدہ پاکستان کے, شاید پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں پی ٹی آئی ہمیشہ سے وہ پارٹی رہی ہے جو اس کا پورے پاکستان میں ووٹ بینک ہے. اور یہ اگر آپ فرض کر لیتی ہیں, آپ کے دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا لاہور میں کوئی ووٹ نہیں ہے اس لیے پی ٹی آئی باغی ہے, تو چلیں آپ اپنی رائے قائم کر سکتی ہیں. پی ٹی آئی اگر کراچی میں ہاری بھی ہے تو پی ٹی آئی بھاگتی نہیں ہے. بہرحال ٹیکنیکلی ہم ناک آؤٹ ہو گئے, تو جو رونق نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے فکس ووٹر ہیں, عام ووٹر پی ٹی آئی کے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں. یہ دونوں اپنی اپنی ڈھیل مارنے کے چکر میں کسی طرح سے ہمیں کوئی موقع مل جائے, پی ٹی آئی کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جب وہ 2023 میں جب وہ سونامی دوبارہ نکلے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. چھوٹی سی جھلک ہم نے یہاں پہ یہ جناح اسٹیڈیم میں دکھائی, لوگوں کے شور کی, لوگوں کے اس کی نوجوان جو ہوتے وہ جو بسیں بھر بھر کے یونیورسٹی کے بچے آپ لوگ لے کے آئے ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے, صداقت صاحب نہ کریں. نہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, یونیورسٹی کے بچے بھی آئے ہیں, وہ سپورٹس ایونٹس تھے. لیکن آپ کو جس طرح کا کراؤڈ چارج تھا نا, جس طرح عمران خان صاحب کے آنے پہ ساری لائنیں ٹوٹ گئیں, سارے وہ جو جہاں عمران خان نظر آ رہے تھے سارے وہ والے انکلوجر بھر گئے اور دوسری طرف سے لوگ بھاگ کے نکلے. یہ سر جناح اسٹیڈیم میں سر الیکشن سر ٹھیک ہے, سر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. سر ٹھیک ہے, سر آپ کی بات درست نکلے گی نا تو یہ سب آگے نظر نہیں آئے گی. آپ کی بات درست. وزیر اعظم عمران خان کا کیرسما, ان کی جو ایک شخصیت ہے, وہ اس کا اورا ابھی تک برقرار ہے کیونکہ وہ کرکٹر رہے ہیں, ابھی بھی ایک لیجنڈ کرکٹر وہ ابھی بھی ہیں, لیونگ لیجنڈ ہے وہ کرکٹ کی دنیا کے. فلاحی کام ان کے بہت زیادہ ہے. آپ کرکٹ تو ہو گیا, کرکٹ چلے پالیٹکس, میں چونکہ صحافی ہوں تو پالیٹکس کے حوالے سے میں ان کی تعریف نہیں کر سکتی. اور اس قوم کو ویژن, سوچ اور اپروچ دینے والا. سر میرا سوال تو خالی کرکٹ کی حد تک بات نہ کریں. سر میرا سوال سن لیں. سر آپ کے پولیٹیکل لیڈر ہیں, میرے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے نا. سر آپ کے پولیٹیکل لیڈر ہیں, میرے نہیں ہے, میں صحافی ہوں. عرصہ ہو گیا. سر آپ کے ہیں پولیٹیکل لیڈر, میرے نہیں ہے, میں صحافی ہوں, میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. لیکن جناح اسٹیڈیم میں الیکشن نہیں ہونا تھا. آپ کے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے وہ لیڈر ہیں, وہ کرکٹر بھی ہیں, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. آج کوئی کرکٹر جو سر وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اس حوالے سے میں پورا احترام کرتی ہوں ان کا. سر ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, اس حوالے سے پورا احترام کرتی ہوں, لیکن میرے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے وہ. بہرحال میرے سوال کی طرف آ جائیے. جناح اسٹیڈیم میں الیکشن نہیں ہونا تھا. سر الیکشن ہونے آپ کے بلدیاتی ہونے ابھی خیبر پختونخوا میں, وہاں کی صورتحال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہونا ہے, وہاں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہوگی, اس کا جواب دے دیں. جناح اسٹیڈیم میں الیکشن نہیں ہونا سر. 2018 میں بھی الیکشن ہوئے, اس کے بعد کشمیر میں بھی الیکشن ہوئے, جی بی میں بھی الیکشن ہوئے, بہت سارے بائی الیکشن ہوئے. ہم جیتے بھی, ہم ہارے بھی. ہم ہارے تو ہم نے کہا ہم ہار گئے, جیتے تو ہم نے سیلیبریٹ کیا. ہمارا دشمن اتنا چھوٹا ذہن کا ہے کہ جہاں جہاں مخالف, دشمن نہیں ہمارا مخالف, سوری, جہاں جہاں وہ ہارا وہاں اس کو دھاندلی نظر آئی, اور جہاں جہاں وہ جیتا وہاں ان کو اللہ کا فضل ہوا. ہم مقابلہ کر کے انشاءاللہ جیتنے والے. 2023 میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح لوگ نکلیں گے اور کس طرح یہ کرپٹ پارٹیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا, علی پرویز ملک صاحب, پیپلز پارٹی بازی لے کے جا رہی ہے, خاص طور پہ NA 133 کی جیت, چاہے اس کو آپ جتنا بھی متنازعہ کہیں, وہ آپ کا ایک جمہوری حق ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کے بعد 30,000 ووٹ حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی میں ایک نیا کانفیڈنس اور مورال کا بوسٹ نظر آ رہا ہے. اب کل سے وہ سولو فلائٹ لے رہے ہیں, آپ لوگ 3 مہینے کے بعد مہنگائی مارچ لے کے جا رہے ہیں, تو اعتراض تو بجا لگتا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا کہ مہنگائی آ جائے, آپ لوگ مارچ کر رہے ہیں 3 مہینے کے بعد, جبکہ پیپلز پارٹی کل سے نکل رہی ہے پورے ملک میں سولو فلائٹ لے کے.
غریدہ میرے خیال سے میں 2 سیگمنٹس کے اندر اگر آپ کو یہ کنونس نہیں کر سکا کہ 30,000 ووٹوں کے پیچھے منطق کیا ہے تو کلیئرلی مجھے سر میں نے وہ پہلے کہہ دیا نا، میں نے عرض کر دیا کہ وہ جتنا بھی متنازع ہے وہ اس کا جمہوری حق ہے آپ کا یہ دعویٰ رکھنے کا، لیکن مورل بوسٹ ملا ہے نا پیپلز پارٹی، کانفیڈنس نظر آ رہا ہے۔ کم از کم یہ وعدہ تو میرے ساتھ کر لیں کہ الیکشن کمیشن کے اوپر یہ پریشر ضرور آپ ایگزرٹ کرتی رہیں گی کہ یہ جو مکروہ دھندا جس نے بھی کیا ہے اس کو، اس انکوائری کو منطقی انجام تک لے جا کے لوگوں کو قرار واقع سزا دینی چاہیے، یہ تو آپ وعدہ کرتی ہیں سر بالکل آپ کی 100% بات درست ہے، نسلوں کے اوپر بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے بعد 100% آپ کی بات درست ہے، لوگوں کو فرق القاب بات دے کے یاد کرنا تو آپ اپنا ہی چھوٹا پن دکھاتے ہیں نا، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل جریدے آپ کے چیئرمین کے بارے میں کیا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اپنی انگلیاں گنے جب ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ میں ان کو یہ بتاؤں کہ ٹائم میگزین کے کور کے اوپر مسٹر 10% کس کو گیا تھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کارکے کے اندر راجہ رینٹل کس کو کہا گیا تھا۔ یہ باتیں کرنے سے ایشوز نہیں چھپ جائیں گے، الیکشن کمیشن کو یہ انکوائری خود کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جس نے بھی یہ غلاظت ہمارے سیاسی نظام کے اندر لے کے آئے ہیں، سیاسی نظام کے اندر لے کے آئے ہیں، ان کو قرار واقع سزا دینی پڑے گی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ بعد میں اس کی بات یہ کہ جی سولو فلائٹ پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کا آئینی حق ہے، ضرور کریں، پر ماشاءاللہ آج تک جب جس ایوانوں کے اندر اپوزیشن کے پاس، متحدہ اپوزیشن کے پاس نمبر موجود ہے، وہاں اپنے ووٹروں کے نمبر ضائع کروا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ جا کے حکومتی صفوں سے باپ پارٹی کے ووٹ ڈلوا لیتے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرنا ہے، نہ استعفے دینے کو تیار، نہ کچھ اور کرنے کو تیار، اس کے باوجود سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان کو آواز دینے کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ان کا جو بھی پی ڈی ایم طریقہ کار طے کرے گا اس کا پابند ہے اور اس کے مطابق آگے لے کے چلے گا۔ ہمیں موبلائزیشن کے لیے ٹائم بھی چاہیے، ہم نے موسم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے 1800 چیزیں دیکھتی ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا ان کی احتجاج جو ہے وہ کس طرح چلے گا اور اس کے بعد کون سا چھوٹا سا عہدہ لے کے یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گی صورتحال۔ قادر خان صاحب بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، قادر خان صاحب کوئکلی پلیز۔ ایک تو صداقت عباسی صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم 4 مہینے بعد مہنگائی کے خلاف بول رہی ہے، پیپلز پارٹی میدان میں اتر چکی ہے۔ اس مہینے میں 3 پروگرام ہمارا 17، 10 اور 27 کو۔ دوسری بات جو انہوں نے میری قیادت کے بارے میں کہے، غریدہ آئین کا آرٹیکل 25 بڑا واضح ہے کہ تمام انسان برابر ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ بکری چور، سائیکل چور جیل میں اور مہاراجہ لندن میں سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے پاکستان کی عدلیہ 128 نمبر پہ ہے۔ ان کا قائد سرٹیفائیڈ چور ہے، پاکستان کی عدالتوں سے تصدیق شدہ چور ہے۔ ان کی یہ انڈیا کے ایجنٹ آپ نے مودی کی اجازت نہیں دیکھے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کے دشمن ہے۔ اسی وجہ سے بلاول صاحب نے، زرداری صاحب نے کہا پاکستان کے دشمن ہے۔ پاکستان سے کیا کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہے، عدالت سے فرار ہے، بگوڑے ہیں۔ ان بگوڑوں کو بتا تو آج وہ میدان میں ہمارے ساتھ مقابلہ کرے۔ ایک زرداری سفر باری بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، آئیے مقابلہ کرے، ابھی دن دور نہیں ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو لے لے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ چور ہے جو عدالتوں نے ڈکلیئر کی ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ میدان میں یہ اتنے ڈرپوک ہے کہ باقی ادھر گئے، ہمیں کہہ رہے ہم نے تو گھوڑے بھی کہا ہے، ہم نے پھانسی بھی آپ نے دیکھی ہے، ہم نے جیلیں بھی دیکھی ہے۔ مہاراجہ لندن میں بیٹھا ہے سزا یافتہ، جب پاکستان میں کٹپتلی حکومت ختم ہوگی تو پھر یہ شیروانی پہن کے آئیں گے، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے قادر خان صاحب، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، الحمدللہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، بہت بہت شکریہ۔ بات اس طرح سے حواس باختہ کس طرح ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے انکوائری کھول دی ہے، ماشاءاللہ نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ ان کو کہیں یہ تو کریں کہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے ووٹروں کی تذلیل کی ہے، جس نے مقدس کتابوں کی ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی پرویز صاحب اور تو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ قادر خان صاحب، اس کے اوپر آپ لوگوں نے 200 ووٹ والی پارٹی، علی پرویز صاحب اور قادر خان صاحب، آپ لوگوں نے اپوزیشن کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن صداقت صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں، صداقت صاحب بڑے مطمئن ہے کہ اپوزیشن آپس میں ہی اپوزیشن کر رہی ہے۔ سر ٹائم ختم ہو گیا، ان کی ساری ٹاپ قیادت لاہور کے اندر، سر ٹائم ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، علی پرویز ملک صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ انٹرسٹنگ ڈیبیٹ رہی، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے سو اس کے لیے معذرت کہ بالکل پروگرام کے آخر میں اس قسم کا ہونا جو ہے معمول ہو جاتا ہے کہ ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، ڈیبیٹ ابھی برقرار رہتی ہے، لیکن انشاءاللہ مزید نئی ڈیبیٹ کے ساتھ I'll see you coming Monday۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔